बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली डार और यूनिक ऑनलाइन लेक्चर में शोबा उर्दू की जानिब से बेटा आपसे मुखातिब हूं। मेरे तमाम बच्चे, मुझे बड़ी उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और दर्स व तदरीस का जो सिलसिला यूनिक के ऑनलाइन लेक्चर में बेटा शुरू किया गया है इदारे की जानिब से, उससे यकीनन मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे, उससे कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे और असातिज़ा की जो हदायत है लेकिन बेटा आप उन पर अमल भी कर रहे होंगे। बेटा आज हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपना ये तालीमी सफ़र अब आगे लेके चलते हैं। अब हम एक अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ चलेंगे। हिस्सा नसर में ही हम आज अपना एक सबक पढ़ने जा रहे हैं। हिस्सा नसर में नसरी सबक है हमारा, इसका लेक्चर नंबर 1 है बेटा। आज हमारा सबक का जो उन्वान है वो है लाहौर का जोग्राफिया। मुसन्निफ़ का नाम है अहमद शाह बुखारी पतरस और सिनफ़ अदब जो है उर्दू नसर में ये मज़मून की सिनफ़ है और माखज़ इसका है मज़ामीन पतरस, वो किताब जो पतरस बुखारी ने लिखी। तो बेटा आज हम ये वाला लेसन पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि लाहौर के जोग्राफ़िए को जनाब बुखारी साहब ने अपने मज़ाह के रंग में किस तरीके से हमारे सामने पेश किया है और उर्दू नसर में जो मज़ाह का एक ख़ूबसूरत अंदाज़ हमें पतरस बुखारी के यहाँ नज़र आता है वो अपनी मिसाल आप है। तो आइए बेटा अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए और आज हम इस सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो तमाम जहानों का पालने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाहौर के ऑनलाइन लेक्चर में बेटा आप तमाम बच्चों को एक मरतबा फिर खुशामदीद अपने नए लेक्चर में। उर्दू साल अव्वल इंटरमीडिएट पार्ट 1 में बेटा हम लोग हिस्सा नसर पढ़ रहे हैं और हिस्सा नसर में आज हमारा पहला लेक्चर इस हिस्से का है और जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान है लाहौर का जोग्राफिया, जिसके मुसन्निफ़ हैं प्रोफेसर अहमद शाह बुखारी पतरस। सिनफ के एतबार से ये मज़मून है। अहमद शाह बुखारी पतरस जो हैं, जो कि पतरस बुखारी के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं, उर्दू अदब में एक ख़ास, नसरी अदब में एक बहुत बुलंद मकाम रखते हैं। आपका पूरा नाम अहमद शाह बुखारी है। आपका ताल्लुक़ पेशावर से था। आपने इंग्लिश अदब के अंदर मास्टर किया और फिर आला तालीम के लिए बरतानिया तशरीफ़ ले गए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आपने तालीम भी हासिल की। जब आप लाहौर तशरीफ़ लाए पेशावर से और यहाँ पर आपने जो कॉलेज का मैगज़ीन है, मजल्ला है रावी, आप उसके मदीर भी रहे। इसके अलावा अहमद शाह बुखारी पतरस जो हैं उस्ताद भी हैं और इसके अलावा आप रेडियो पाकिस्तान से भी वाबस्ता रहे। आपको गवर्नमेंट कॉलेज जैसी अजीम दरसगाह में बतौर प्रिंसिपल फ़राइज़ अंजाम देने का भी मौका मिला। उर्दू अदब में आपकी पहचान, आपकी तसनीफ़ मज़ामीन पतरस है। ये बड़ी इसमें बहुत थोड़े से मज़ामीन आपने लिखे। आप थे तो उर्दू के इंग्लिश के उस्ताद, यानी इंग्लिश लिटरेचर से आपका ताल्लुक़ था, लेकिन आपने उर्दू ज़ुबान में जो मज़ामीन लिखे और उसके अंदर जो मज़ाह आपके यहाँ हमें मिलता है वो अपनी मिसाल आप है। आपका मज़ाह चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरता है और वाक़यात को मज़ाह में रंग में ढाल कर आप बड़ा ही खूबसूरत जो है लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें लेकर आते हैं। आपके यहाँ तंज़ का तसव्वुर नहीं मिलता। आपकी तहरीरों के अंदर शगुफ्तगी है, आपके मज़ामीन के अंदर मज़ा है, शाइस्तगी है, नयापन है और गहरे मुशाहदे का रंग हमें नुमाया नज़र आता है। यही वो औसाफ़ हैं कि इतना कम अदबी सरमाया होने के बावजूद मज़ाहिया अदब में बुखारी साहब को मरकज़ी हैसियत हासिल है। सबक लाहौर का जोग्राफिया में बुखारी साहब ने लाहौर शहर से अपनी मोहब्बत का भी इजहार किया और शहर लाहौर के अंदर
جو آبادی کے بڑھنے سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں ان مسائل کو مزاح کے رنگ میں پیش کر کے نہ صرف ان مسائل کی نشاندہی کی ہے، ساتھ ہی ساتھ مزاح کی چاشنی سے پڑھنے والوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بھی بکھیری ہیں۔ تمہید، محل وقوع، حدود اربع، آب و ہوا، بہم رسانی آب، ذرائع آمد و رفت، قابل دید مقامات، صنف و حرفت اور پیداوار، یہ وہ اہم حصے ہیں جو لاہور کا جغرافیہ میں ہم پڑھیں گے آج۔ ان حصوں میں واقعات اور مسائل کو مزاح کے رنگ میں نہایت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ تو بیٹا آئیے اپنے اس سبق کی طرف بڑھتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں سبق لاہور کا جغرافیہ۔ جغرافیہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے زمین کا بیان یا وہ علم جس میں زمین کی خصوصیات کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ یہ بخاری صاحب کا جو مضمون ہے، آپ ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس زمانے کا لاہور کی اس میں کہانی بیان کی گئی ہے وہ آج کے لاہور سے مختلف ہے۔ جیسا کہ اس تصویر میں ہم نے پیچھے دیکھا کہ لاہور کا یہ نقشہ ہے، نیچے جو پرانا اولڈ سٹی لاہور ہے، لیکن آبادی جب بڑھ گئی تو یہ وال سٹی جو ہے یہ بڑھتے بڑھتے ایک بہت اس کے اندر پھیلاؤ آ گیا شہر لاہور کو، اور آبادی بڑھنے سے جو مسائل پیدا ہوئے ان کو ان ہیڈنگ کی مدد سے ہم مصنف نے ایک خوبصورت مضمون لکھا۔ سب سے پہلے ہم ترتیب سے اس کو پڑھتے ہیں۔ تمہید بیٹا ہوتا ہے کسی بات کو آغاز کرنے کا طریقہ، کسی بات کو آغاز کرنے کا جو ابتدائیہ ہوتا ہے اسے تمہید کہتے ہیں، تعارف کہتے ہیں۔ تو مزاح کے اندر رنگے ہوئے اس مضمون میں لاہور کے جغرافیے کو احمد شاہ بخاری پطرس نے کچھ یوں لکھا ہے کہ تمہید کے طور پر صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور کو دریافت ہوئے بہت عرصہ گزر چکا ہے۔ یعنی لاہور کو دریافت ہوئے، یعنی یہ چیز دریافت ہوئی ہے، قدیم شہر ہے۔ شہر لاہور پوری دنیا کے اندر مختلف تہذیبوں کے زمانے میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ لاہور کی جو تاریخ ہے بہت پرانی ہے۔ ہندو راجا کے بیٹے کے نام سے اس شہر کے نام کی نسبت بھی جوڑی جاتی ہے۔ بزرگان دین کا بھی یہاں آنا جانا رہا، اور مختلف جو اقوام ہیں جو افغانستان کے راستے میں لوگ یہاں آئے، جو انگریز یہاں آئے، جو سکھ دور یہاں سے گزرا، مختلف تہذیب و تمدن کے اثرات اس شہر کے اوپر موجود ہیں اور آج بھی نظر آتے ہیں، اور لہٰذا اس شہر کو دریافت کرنے کی ضرورت نہیں، یہ دریافت ہو چکا ہے، اس کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا کسی کو۔ اس کے لیے دلائل و براہین سے اس کے وجود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ دلائل دلیل کی جمع ہوتی ہے، براہین مطالعہ کیا جائے جن کا، یعنی اس کے لیے کوئی مطالعے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس شہر کو ثابت کرنے کے لیے، اس کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کسی قسم کی ہمیں اسٹڈی کی ضرورت نہیں ہے، یہ دریافت ہو چکا ہے اور اپنی مثال آپ ہے۔ یہ کہنے کی بھی اب ضرورت نہیں ہے کہ کرہ کہتے ہیں گلوب، جس پہ ورلڈ میپ بنا ہوتا ہے، دنیا کا پورا نقشہ بنا ہوتا ہے، اس کو دائیں سے بائیں گھمائیے حتیٰ کہ ہمارا ملک یعنی پاکستان آپ کے سامنے آ کر ٹھہر جائے۔ پھر فلاں طول بلد وہ فرضی خط جو زمین پر شمالاً جنوباً کھینچے گئے ہیں لمبائی کے لیے۔ اسی طرح فلاں عرض بلد بیٹا یہ بھی فرضی خط ہے جو زمین کو پیمائش کے لیے کھینچے جاتے ہیں، اس کا عرض ماپنے کے لیے، اس کی چوڑائی ماپنے کے لیے۔ اس کے مقامی انقطاع ہوتا ہے وہ دو لکیریں جو آپس میں آ کر ایک دوسرے کو کراس کرتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سے لگ کر کاٹ کر گزرتی ہیں۔ لاہور کا نام تلاش کیجئے، جہاں یہ نام کرے پر مرقوم ہو کا مطلب ہوتا ہے بیٹا لکھا ہوا ہو، وہی لاہور کا محل وقوع ہے۔ اس ساری تحقیق کو مختصر مگر جامع الفاظ میں بزرگ یوں بیان کرتے ہیں کہ لاہور ہی ہے۔ اگر اس پتے سے آپ کو لاہور نہیں مل سکتا تو آپ کی تعلیم ناقص یعنی غیر معیاری ہے، اور آپ کی ذہانت فاتر ہے یعنی آپ ذہنی طور پر کمزور ہیں، یہ آپ
بہت زیادہ ذہین نہیں ہے، آپ کی عقل بہت اس کو جلا نہیں ہے۔ اس پیراگراف میں، اس تمہید میں احمد شاہ بخاری پطرس نے بڑے ہی خوبصورت پیرائے میں لاہور کے بارے میں جو تمہید بیان کی ہے، اس سے جو مزاح کا عنصر ہمیں نظر آتا ہے کہ لاہور کو دریافت ہو چکا ہے، اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے جو مثال دی ورلڈ گلوب کی، دنیا کے گلوب کو اگر گھمایا جائے، ورلڈ میپ کو اگر گھمایا جائے کوریب کو، تو وہاں پر ہم جو اس کے طول بلد اور طول عرض کو اگر دیکھیں، اور وہ جہاں پر یہ ہمارا ملک کا نام آیا اور وہاں پر جہاں یہ کراس ہو وہاں پر ہم لاہور کو ڈھونڈیں، تو یہ پتہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لاہور اتنا معروف شہر ہے کہ دنیا کے کسی کونے پہ چلے جائیے، لاہور کو سب جانتے ہیں۔ مشہور چیز کسی تعارف کی محتاج نہیں ہوتی، اور لاہور لاہور ہی ہے۔ یعنی ایک دانشور کی جو بات ہے کہ مشہور چیز کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی، جو اتنی خود معروف ہو۔ یعنی بہت سے لوگ آج دنیا میں جو زندہ دلانے لاہور ہیں، جو لاہور کے شہری ہیں، یا جو لاہور کا کلچر ہے، یہ پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں کا ایک خاص مزاج ہے، یہاں کی ایک تہذیب و تمدن ہے۔ اس وجہ سے یہ شہر، اور پھر ایک قدیم شہر ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ اس سے آشنا ہیں۔ انگریز بھی اس سے آشنا ہے، سکھ بھی اس سے آشنا ہے، دنیا کی دوسرے اقوام بھی اس سے آشنا ہے۔ یعنی دنیا کے مشرق اور مغرب جہاں پر بھی چلے جائیں، شمالاً جنوباً جہاں پر بھی سفر کریں، لاہور کے بارے میں لوگ جانتے ضرور ہوں گے، یہ اتنا معروف شہر ہے۔ لہٰذا مصنف نے یہاں پر لاہور کا تعارف کروانے میں ایک بڑا ہی خوبصورت انداز یہ اختیار کیا کہ لاہور کو ثابت بھی کیا ہے، اور ڈھونڈنے والوں کو اس کا پتہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ کو ہمیشہ یہ یاد رہے گا کہ لاہور کے لیے آپ کو کسی ایکسٹرا ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ لاہور اپنی پہچان آپ ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے، اس کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا محل وقوع، اس کا گرد و نواح جو ہے، اس کی بات کرتے ہوئے جناب احمد شاہ بخاری پطرس لکھتے ہیں کہ ایک تو غلط فہمیاں البتہ ضرور رفع کرنا چاہتا ہوں۔ غلط فہمیاں جو مس انڈرسٹینڈنگس کو کہتے ہیں بیٹا، رفع کرنا چاہتا ہوں، دور کرنا چاہتا ہوں، نکالنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہے تو اس کو ٹھیک کر لے، غلط فہمی میں نہ رہے۔ لاہور پنجاب میں واقع ہے۔ پاکستان کے بیٹا جو صوبے ہیں اس وقت وہ 5 صوبے ہیں، سندھ، خیبر پختونخوا، صوبہ بلوچستان ہے، اسی طرح پنجاب ہے، اور گلگت بلتستان جو ہمارا ایک صوبہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لاہور جو ہے اس کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے، جو آبادی کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ تو لوگ جو کہتے ہیں کہ لاہور پنجاب میں واقع ہے، لیکن اب پنجاب پنج آب نہیں رہا، لیکن پنجاب اب پنج آب نہیں رہا۔ پنج آب کا مطلب ہوتا ہے بیٹا 5 دریاؤں کی سرزمین۔ پنجاب کا نام پنجاب اس لیے پڑا کہ یہ 5 دریاؤں کی سرزمین تھی، ستلج، راوی، چناب، یہ سارے دریا یہاں سے گزرتے تھے۔ اس دریاؤں کی پہچان اس کی اپنی پہچان تھی، اور اسی وجہ سے پنجاب کو پنجاب کہا جاتا ہے۔ لیکن جو شہر لاہور ہے وہ پنجاب میں واقع ہے، لیکن پنجاب تو پنجاب رہا ہی نہیں۔ یعنی یہاں پر اس 5 دریاؤں کی سرزمین میں اب صرف 4.5 دریا بہتے ہیں۔ اس میں مزاح اور طنز کی بات یہ ہے کہ پانی کی جو بہاؤ ہے وہ اب کم ہو گیا ہے۔ 4.5 دریا بہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو یہاں 5 دریا بہتے تھے، اب ایک دریا جو ہے اس میں پانی بہت کم ہو گیا ہے۔ اور وہ دریا کے بارے میں لکھتے ہیں کہ دریائے راوی کی دریاؤں کی اس سرزمین میں اب 4.5 دریا بہتے ہیں، اور جو نصف دریا ہے وہ تو اب بہنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ یعنی دریا کے اندر پانی بہت کم ہو گیا ہے۔ اس کو اصطلاح میں راوی ضعیف کہتے ہیں۔ یہاں راوی ضعیف کا لفظ استعمال کر کے مصنف نے 2 معنی ہمارے ساتھ، ایک ضعیف ہوتا ہے کمزور، بوڑھا، جس میں نہ طاقتی آ جائے نہ توانی آ جائے، ضعف سے ہے ضعیف، اور ایک ہوتا ہے بیٹا راوی ضعیف، جیسے کوئی روایت کرنے والا ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، وہ اتنا پائیدار نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر اس کو راوی ضعیف کہا گیا ہے، یعنی ایسا راوی جس میں پانی نہیں ہے، یعنی کمزور راوی ہے، اور لفظ راوی روایت کرنے والے سے بھی ہے۔ تو یہاں پر
جو لفظوں کا استعمال کیا ہے، جو اس کے اندر ایک خوبصورت رنگ بھرا ہے بخاری صاحب نے، تو وہ بھی اس کے اندر ایک مزاح کا پہلو نمایاں کرتا ہے۔ ملنے کا پتہ کیا ہے؟ ملنے کا پتہ یہ ہے کہ شہر کے قریب 2 پل بنے ہوئے ہیں، ان کے نیچے ریت میں یہ دریا لیٹا رہتا ہے اور بہنے کا شغل عرصے سے بند ہے، یعنی بہاؤ ختم ہو گیا ہے، پانی کم ہو گیا ہے اس میں۔ اس لیے یہ بتانا بھی مشکل ہے کہ شہر دریا کے دائیں کنارے پر واقع ہے یا بائیں کنارے پر۔ احمد شاہ بخاری پطرس کا انداز، جو اسلوب ہے، وہ بیٹا یہاں ہمیں بڑا نمایاں نظر آتا ہے کہ وہ معاملات کو، جملوں کو، عبارت کو اپنے مزاح کے رنگ میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی حقیقت کے قریب پہنچا دیتے ہیں۔ یہاں پر دریائے راوی کا ذکر کیا ہے انہوں نے، اور دریائے راوی جو ہے، اس کا یہ جو دریا ہے، یہ بھارت سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے، اور بھارت کے اندر جو حکومتیں ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بھی کم ہیں، اور پھر وہ پانی روک لیتی ہیں، اور بھارت نے بہت سے ڈیمز بنا لیے ہیں اپنے علاقے میں، اور جس کی وجہ سے جو پانی بہت کم مقدار میں اس ہمارے شہر کی دریائے راوی کے اندر آتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ دریائے راوی جو ہے بہت رفتہ رفتہ چھوٹا ہو گیا ہے۔ کسی زمانے میں دریائے راوی بڑا بہتا ہوا، بڑا چڑھتا ہوا دریا تھا، اس کے اندر پانی کی طغیانی بہت زیادہ تھی، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ دریائے راوی لاہور کے کنارے، جو شہر لاہور ہے، وہ اس کے بالکل قریب سے گزرتا تھا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے بیچ کی جو دوسری سائیڈ ہے، جو پچھلی سائیڈ ہے، دریا والی سائیڈ ہے، وہاں سے یہ دریا گزرتا تھا، اور دریا کا پارٹ بہت چوڑا تھا، لیکن رفتہ رفتہ کیونکہ یہاں پر پانی کا بہاؤ کم ہوتا گیا، ہوتے وہ اس سطح پر پہنچ گیا، پھر بھارت میں بہت سے ڈیمز بن گئے، کچھ موسمی تبدیلیاں آئیں، تو پانی اس دریا میں کم ہوتے اس کی چوڑائی جو ہے وہ رفتہ رفتہ اتنی کم ہو گئی کہ اتنا بالکل ایک باریک سی لائن بن گئی، یعنی اتنا کم ہو گیا پانی کہ لاہور شہر جو دریا کے کنارے واقع ہوا کرتا تھا، یعنی بالکل دریا کے کنارے پر جو شہر تھا وہ لاہور تھا، لیکن اب، اور وہ داتا صاحب کے مزار کے پچھلے حصے میں وہاں پر یہ موجود تھا، پانی اتنی دور تک پھیلا ہوا تھا، اب وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا۔ اور 2 پل کن کا ذکر ہے؟ ایک پرانا ہمارا راوی کا پل ہے، جو بتی چوک کے پاس، جو نیازی چوک ہے اس کے پاس سے یہ پل پرانا بنا ہوا ہے، اور ایک اس سے بھی پرانا ایک پل ہے جہاں ریلوے کا پل جو ہے، اور منڈی والا پل اسے کہتے ہیں، یہ ان دونوں کے درمیان لیٹا رہتا ہے، یعنی نیچے پانی کا بہاؤ کیونکہ ختم ہو گیا ہے، پارٹ بہت کم چوڑا ہو گیا، چوڑائی ختم ہو گئی ہے، اور یہ بتانا بھی اس لیے یہ بڑے مزاح کے ساتھ بھی بات کی گئی ہے کہ یہ نیچے ریت میں دریا لیٹا رہتا ہے، یعنی دریا آرام کر رہا ہے، بہنے کا شغل اس نے چھوڑ دیا، یعنی اس کے اندر بہاؤ نہیں ہے، یعنی پانی کی وہ ایک فراوانی نہیں ہے، وہ بہاؤ نہیں ہے۔ اور اس لیے یہ بتانا کہ شہر دریا کے دائیں کنارے ہیں یا بائیں، یہ بھی مشکل ہو گیا۔ پرانے وقتوں میں جب یہ دریا چڑھا ہوتا تھا، اس کے کنارے بڑے دور تھے، اور اس میں پانی کی طغیانی تھی اور بہت بہاؤ تھا، تو تب ہم بتا سکتے تھے کہ اس کنارے پہ کھڑے ہو کر کہ دوسرے کنارے پر شہر لاہور ہے، اور اس کی دوسری طرف جو ہے وہ شادرہ کا علاقہ ہے، لیکن اب یہ بتانا تقریباً ناممکن ہے کیونکہ پانی کی اب اس میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ آگے چل کے مصنف لکھتے ہیں کہ لاہور تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں، لیکن 2 ان میں سے بہت مشہور ہیں، ایک پشاور سے آتا ہے، دوسرا دلی سے، یعنی لاہور میں آنے کے لیے آپ کے پاس 2 راستے ہیں، ایک پشاور سے آتا ہے راستہ، دوسرا دلی سے۔ وسطی ایشیا کے حملہ آور پشاور کے راستے داخل ہوئے ہیں، یعنی جتنے بھی افغانستان والی سائڈ سے، جتنے بھی درہ خیبر سے جتنے بھی حملہ آور آئے ہیں سب کانٹیننٹ میں اور افغانستان والی سائڈ سے، وہ سارے کے سارے پشاور کے راستے داخل ہوئے ہیں۔ اور یو پی کے حملہ آور، یعنی اتر پردیش، یو پی کا مطلب یہاں اتر پردیش بھارت کی ریاست ہے، اس کے حملہ آور دلی کے راستے وارد ہوئے ہیں، داخل ہوئے ہیں یہاں پر، یعنی لاہور میں داخل ہونے کے لیے 2 ہی راستے ہیں، ایک واگا بارڈر والا راستہ اور دوسرا جو ہے وہ پشاور والے راستے تھے۔ یعنی لاہور کے اندر جب بھی اگر پرانی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو لاہور میں داخلی راستے یہ 2 ہی رہے ہیں۔ شیر شاہ سوری بھی اسی راستے سے، چٹی روڈ سے یہاں پر تک پہنچا تھا، اور اس نے دلی کے اوپر، یعنی ان کے درمیان جو
جنگ ہوئی تھی یہاں پر، تو وہ ساری چیزوں کا تعلق جو ہے تاریخی اعتبار سے، یعنی تاریخی اعتبار سے لاہور کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کے راستوں کی، اس کے محل وقوع کے اندر، اس کے اندر داخل ہونے کی جو بات کی گئی ہے کہ یہ پشاور کے راستے میں بھی یہاں پر لوگ حملہ آور ہوئے ہیں، کیونکہ حملہ اس بر صغیر پر بہت سے حملہ آوروں نے حملے کیے، اور کیونکہ لاہور ایک ایسی جگہ پر واقع تھا کہ کیونکہ دلی پایا تخت تھا زیادہ تر، اور یہاں سے لاہور سے گزرا جاتا تھا، تو اس لحاظ سے لاہور کی ایک تاریخی اور ایک بڑی دفاعی اہمیت ضرور تھی تاریخ کی کتابوں کے اندر، جب بھی کبھی آپ اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو اب یہاں پر انہوں نے یہ بتایا کہ یو پی کے حملہ آور دلی کے راستے وارد ہوئے ہیں۔ اول الذکر کا مطلب ہوتا ہے جن کا پہلے ذکر ہوا، اہل سیف کہلاتے ہیں۔ اہل سیف کہتے ہیں تلوار والے، یعنی جن کے پاس تلواریں تھیں، جو حملہ آور تھے، جو جنگ کرنے کے لیے یہاں آئے تھے، یہاں کے لوگوں پر، یہاں کے ہندوؤں اور راجاؤں مہاراجوں کو انہوں نے شکست دی، ان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ وہ محمود غزنوی اور غوری کا، سلطان غوری کا ذکر ہوا ہے یہاں پر۔ غزنوی اور غوری جو ہے تخلص کرتے ہیں، تخلص ہوتا ہے اپنے نام کے ساتھ اضافہ کرتے ہیں، جیسے شہاب الدین آگے غوری۔ تو اسی طرح بہت سے جو لوگ اس طرف سے آئے ہیں، جو حملہ آور پشاور کے راستے سے آئے ہیں، جن کا ذکر کیا، وہ اہل سیف کہلاتے ہیں۔ اور غزنوی اور غوری اپنے ناموں کے ساتھ تخلص کرتے ہیں۔ تخلص وہ نام ہوتا ہے جو اپنے نام کے ساتھ اضافی طور پر لکھا جاتا ہے اپنی پہچان کے لیے۔ مؤخر الذکر اہل زبان کہلاتے ہیں، جن کا دوسرا ذکر ہوا ہے، یعنی دوسرا مؤخر الذکر جن کا بعد میں ذکر آیا ہے، یعنی دلی سے آنے والے جو جن کی بات ہو رہی ہے، وہ اہل زبان کہلاتے ہیں، زبان دان کہلاتے ہیں۔ اہل زبان، زبان بولنے والے جن کو اپنی زبان پر مہارت حاصل ہے، اور یہ بھی تخلص کرتے ہیں اور اس میں ید تولا رکھتے ہیں، مکمل مہارت رکھتے ہیں، یہ بھی اپنے نام کے ساتھ تخلص کرتے ہیں۔ ان کے نام کے ساتھ بھی جتنے بھی ادب سے وابستہ لوگ ہیں، شعراء ہیں، وہ اپنے نام کے ساتھ تخلص کرتے ہیں۔ یعنی تخلص وہ شاعر، جیسے مرزا اسد اللہ خان نام ہے اور آگے غالب لکھتے ہیں، جس طرح میر تقی میر ہیں، اپنے نام کے ساتھ میر تخلص کرتے ہیں۔ آتش تخلص کرتا ہے، خواجہ حیدر علی آتش۔ تو یہ تخلص جو ہے وہ شاعر اور اہل زبان لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ تخلص کرتے ہیں۔ دوسرا بیٹا اس کا اشارہ جو ہے وہ انگریز حملہ آور بھی یہاں پر آئے تھے، اور وہ بھی یہاں پر، انگریزوں نے بھی یہاں پر حملہ کیا تھا، تو یہاں پر بہت 1 صدی سے زیادہ انہوں نے یہاں پر حکومت بھی کی تھی۔ تو یہاں اور قومیں بھی حملہ آور رہی ہیں، لہٰذا یہاں پر مسلمان بھی آئے، انہوں نے بھی یہاں پر حملے کیے، یہاں پر انگریز بھی آئے، اور یہاں اور بھی اسی طرح معاملات ہوئے۔ تو یہ علاقہ، یہ جگہ جو ہے تاریخی اہمیت کے لحاظ سے، اس کا محل وقوع جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہاں آنے کے جو راستے ہیں وہ 2 ہی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے یہاں پہنچنے کا۔ آگے چلتے ہیں بیٹا کہ حدود اربع کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں لاہور کا حدود اربع بھی ہوا کرتا تھا۔ حدود اربع یعنی اس کی سمتیں، یعنی اس کی باؤنڈریز ہوا کرتی تھی، لیکن طلباء کی سہولت کے لیے میونسپلٹی نے اسے منسوخ کر دیا ہے۔ میونسپلٹی یعنی انتظامیہ، بلدیہ یا شہر لاہور کی جو مینجمنٹ تھی۔ اب لاہور کے چاروں طرف بھی لاہور ہی واقع ہے، اور روز بروز واقع تر ہو رہا ہے، یعنی لاہور دن بدن پھیل رہا ہے، اس کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ کسی زمانے میں یہ اپنے دروازوں کے اندر لاہور کی شہر ہوا کرتا تھا۔ بادشاہی مسجد اور لاہور کا جو شاہی قلعہ ہے، اس کے ساتھ باؤنڈری وال ہے، ایک پوری چار دیواری بنی ہوئی ہے، ایک گیٹڈ کمیونٹی ہے جسے اندرون شہر کہتے ہیں یا وال سٹی کہتے ہیں۔ کسی زمانے میں لاہور جو ہے وہ ایک وال سٹی ہوا کرتا تھا، یعنی تمام آبادی، تمام لوگ شہر لاہور کے اندر آباد تھے، لیکن وقت کے ساتھ وقت گزرتا گیا، زمانہ بدلتا گیا، حکومتیں بدلتی گئیں، یہاں پر آبادی بڑھتی رہی، کاروبار زندگی بھی چلتا رہا۔ تو بیٹا یہاں احمد شاہ بخاری پطرس نے ہمیں یہ بتایا کہ لاہور جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گیا، یعنی لاہور کے باہر بھی لاہور ہے۔ اگر ہم غور کریں تو جس طرح لاہور کی آبادی تو صرف ایک 4 دیواری وال سٹی کے اندر محدود تھی، یہ لاہور تھا، لیکن رفتہ رفتہ یہ لاہور سے باہر پھر آپ آ جائیں، یہ جتنا بھی علاقہ جو لاہور کے جو دروازے ہیں، دلی دروازہ، بھاٹی دروازہ، موچی دروازہ، شیراں گیٹ، یہ جتنے بھی دروازے ہیں لاہور کے، اس کے باہر بھی آبادی آ گئی۔ آج آپ نظر دوڑا کے دیکھیں، اس کے ارد گرد لاہور
آبادی ہے وہ بھی لاہور ہے. اور لاہور کتنا پھیل گیا ہے یہ روز بروز واقعہ تر ہو رہا ہے. یعنی یہ بھی ایک مذاق کا پہلو ہے اس میں کہ لاہور پھیلتے چلا جا رہا ہے, اس کو پھیلنے سے کوئی روک نہیں سک رہا. اور آپ اگر دیکھیں کہ اگر لاہور سے اگر آپ شاہدرہ سے آگے بھی چلے جائیں, جی ٹی روڈ پہ بھی چلے جائیں, آگے شاہدرہ کی طرف نکل جائیں یا جی ٹی روڈ کی طرف باغا بارڈر کی طرف چلے جائیں, وہ بھی لاہور ہے. آپ ادھر سے جو ہے فیروز پور روڈ پر جو ہے قصور کے قریب تک چلے جائیں, وہ سارا لاہور, اس کو بھی سارا لاہور ہی کہا جاتا ہے, لکھا جاتا ہے کانا لاہور, کانے سے پیچھے کا جو علاقہ ہے. ٹھیک ہے, اس طرح جو رنگ روڈ بنا ہے یہ شہر لاہور سے بہت دور تک پھیلا ہوا ہے, لیکن یہاں اس کا پھیلاؤ بھی لاہور کی پھیلاؤ کو ظاہر کرتا ہے. ڈیفینس کے علاقے میں چلے جائیں, کینٹ کے ایریے میں چلے جائیں, آپ جتنا بھی آپ لاہور, آپ بحریہ ٹاؤن تک چلے جائیں, آپ جو آپ کا ٹھوکر والی سائڈ سے, تو آپ جہاں تک بھی سفر کرتے جائیں گے آپ کو لاہور پھیلتا ہوا دکھائی دے گا. ہر طرف لاہور ہی لاہور ہے, یعنی لاہور کے ارد گرد بھی لاہور ہی ہے. ماہرین کا یہ اندازہ ہے کہ 10-20 سال کے اندر لاہور ایک صوبے کا نام ہوگا جس کا دارالخلافہ پنجاب ہوگا. یوں سمجھیے کہ لاہور ایک جسم ہے جس کے ہر حصے میں ورم نمودار ہو رہا ہے. ورم ہوتی ہے سوجن, سویلنگ, لیکن ہر ورم مواد فاسد سے بھرا ہوا ہے. مواد فاسد ہوتا ہے گندا مواد, یعنی گندگی سے بھرا ہوا ہے. گویا یہ توسیع ایک عارضہ ہے. عارضہ ہوتی ہے بیماری یا مرض جو اس کے جسم کو لاحق ہے. یعنی لاہور کو مصنف نے ایک جسم قرار دیا ہے اور اس جسم کو ایک مرض لگ گیا ہے کہ یہ سویل کر رہا ہے, پھول رہا ہے اور یہ پھیلتا جا رہا ہے, جس سے گندگی جو ہے ارد گرد بڑھنا شروع ہو گئی ہے. یعنی اشارہ یہاں کی آبادی کی طرف ہے. یہاں آبادی بہت بڑھ گئی ہے, آبادی کے بڑھنے سے یہاں بہت زیادہ پھیلاؤ آ گیا ہے. تو یہ ساری بات یہاں پر مصنف نے لاہور کی بڑھتی ہوئی آبادی کو موضوع بنایا ہے. اور آبادی بڑھنے سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں گندگی کے, وہاں سیوریج سسٹم کے اور باقی مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور صرف شہر کے اندر ہی نہیں, شہر کے باہر بھی لاہور اتنا پھیل گیا ہے کہ اب لاہور جو پنجاب ہے وہ ایک شہر بن جائے گا. ہوتا تو یہ ہے بیٹا کہ پنجاب کا دارالخلافہ لاہور ہے, لیکن اب لگتا یہ ہے کہ لاہور ایک صوبہ بن جائے گا جس طرح لاہور پھیل رہا ہے. یہ اس کو تھوڑا سا مزاح کے رنگ میں بیان کیا ہے کہ جس طرح لاہور پھیل رہا ہے تو یہ ایک صوبہ بن جائے گا اور پنجاب اس کا دارالخلافہ ہوگا. یعنی لاہور اتنا پھیل جائے گا کہ پنجاب چھوٹا ہو جائے گا اور شہر اتنا پھیل جائے گا. تو یہ لاہور کی یہ جو پھیلاؤ ہے اس پر بھی اس نے طنز کیا, اور حقیقت ہے کہ جو شہر لاہور ہے اس کی وسعت جو ہے وہ اب دور دور گاؤں دیہاتوں تک پھیل چکی ہے, اور ہر کوئی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ لاہور میں رہتا ہے, یعنی وہ لاہور سے جڑا ہوا ہے. لاہور سے الگ ہونے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. آگے بیٹا کہ آب و ہوا کی بات ہوئی ہے اگلے پیراگراف میں. لاہور کی آب و ہوا یعنی وہاں کی جو فضا ہے اس کے بارے میں بات کی ہے پترس صاحب نے کہ لاہور کی آب و ہوا کے متعلق ایک طرح کی روایات مشہور ہیں جو تقریباً سب کی سب غلط ہے. حقیقت یہ ہے کہ لاہور کے باشندوں نے حال ہی میں یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ شہروں کی طرح ہمیں بھی آب و ہوا دی جائے. میونسپلٹی یعنی انتظامیہ, بلدیہ نے بڑی بحث و تمہیز یعنی بہت زیادہ غور و بحث کر کے, بہت تکرار کرنے کے بعد, بہت سی میٹنگز اور بہت سے مباحثوں کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اس ترقی کی دور میں جب دنیا میں کئی ممالک کو ہوم رول مل رہا ہے, یعنی شہریوں کو حقوق مل رہے ہیں اور لوگوں میں بیداری کے آثار پیدا ہو رہے ہیں, یعنی اپنے حقوق کے لیے لوگ آواز بلند کر رہے ہیں. بیدار ہونا, اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھانا. تو اہل لاہور کی یہ خواہش ناجائز نہیں ہے بلکہ ہمدردانہ غور و غوص کرنے کے مستحق ہے, یعنی توجہ کی مستحق ہے. اس پر ضرور سوچ بچار کرنا چاہیے. اس عبارت میں احمد شاہ بخاری پطرس نے لاہور کے اندر جو آب و ہوا اور آلودگی جو پولوشن پھیل رہی ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے. یعنی فضائی آلودگی جو ہے آبادی بڑھنے سے, آب و ہوا کے اندر جو فضائی آلودگی, جو دھواں, جو کارخانے, جو فیکٹریاں, جو کوڑا کرکٹ کو جلایا جاتا ہے, یہ ساری صورتحال جو ہے لاہور کی یہ بڑھتی ہوئی آبادی کی طرف اشارہ کرتی ہے. لیکن بدقسمتی سے کمیٹی کے پاس ہوا کی قلت تھی, اس لیے لوگوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ مفاد عامہ یعنی عام لوگوں کی بہتری کے لیے پیش نظر اہل شہر ہوا کا بے جا استعمال نہ کریں. یعنی ہوا کو ضائع نہ ہونے دیں, کیونکہ ہوا خالص تو رہی نہیں, اتنی آلودگی پھیل گئی, اتنی پولوشن, اتنی گرد و غبار اس میں شامل ہو گئی ہے. کیونکہ جہاں تک ہو سکے کفایت شاری سے کام لیں, یعنی بچت کریں, ہوا کو ضائع نہ ہونے دیں. چنانچہ اب لاہور
اب لاہور میں عام ضروریات کے لیے ہوا کی بجائے گرد و غبار اور خاص حالات میں دھواں استعمال کیا جاتا ہے۔ کمیٹی نے جا بجا دھوئیں اور گرد کے جو ہے مہیا کرنے کے لیے مرکز کھول دیے ہیں، جہاں یہ مرکبات مفت تقسیم کیے جاتے ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ اس سے نہایت تسلی بخش نتائج برآمد ہوں گے۔ یعنی اہل لاہور جو آب و ہوا کے مسائل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آبادی بڑھنے سے یہاں پر جو آلودگی بڑھ گئی ہے، فضائی آلودگی جسے آپ کہتے ہیں، تو اس کے اوپر بخاری صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بات کی ہے کہ یہاں کی انتظامیہ نے بڑا غور کیا ہے کہ یہ شہر لاہور کے لوگوں کی ڈیمانڈ غلط نہیں ہے، کیونکہ آبادی بڑھنے سے تو ظاہر ٹریفک بھی بڑھے گی، سب کچھ بڑھے گا، گرد و غبار بھی بڑھے گا، تو یہاں پر اس کے بڑھنے سے جو مسائل پیدا ہوں گے، جو فضائی آلودگی پیدا ہوگی، ابھی آپ آج کل دیکھیں بیٹا کہ آج کل سموگ ہے، تو سموگ کی وجہ سے پورے لاہور کو اس نے اپنی دھند میں لپیٹا ہوا ہے، اور دنیا کے جو آب و ہوا کے اعتبار سے آلودگی میں ہمارا لاہور کا نمبر جو ٹاپ 5 یا ٹاپ 10 جو ایریاز ہیں ان میں آتا ہے۔ اور یہ ساری آلودگی کس چیز کی ہے؟ اس کے لیے کمیٹی نے بجائے اس کا کوئی تدارک کرنے کے، یہاں پر کوئی گرین بیلٹس لگانے کے، یہاں پر کوئی جو آلودگی کو کم کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے گرد و غبار کے لیے کوڑا کرکٹ اکٹھا کر دیا ہے، اور پھر دھواں اس کوڑا کرکٹ کو بعد میں جب اٹھاتی نہیں انتظامیہ تو اس کو آگ لگا دیتے ہیں، تاکہ تمام لوگوں کو یہ مرکبات جو ہیں مفت تقسیم کیے جاتے ہیں، اور امید کی جاتی ہے کہ اس سے تسلی بخش نتائج برآمد ہوں گے۔ یعنی کوڑے کو جلا کر اور اس چیز کو کم کرنے کی بجائے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جو کہ غور طلب بات ہے۔ تو بیٹا یہاں تک ہم نے یہ سبق پڑھا، انشاءاللہ یہاں تک اس کو بیٹا تیار کیجئے، اور اس طنز و مزاح کے رنگ میں لکھے ہوئے اس مضمون کو انشاءاللہ اس کا باقی حصہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے بیٹا، اللہ نگہبان۔